अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, कल सलमा यासीन जो हैं उन्होंने अपने चैनल पर एक लाइव अरेंज की। जी बिल्कुल, हमेशा की तरह झूठ पर मबनी, ढोंग पर मबनी जो है वो लाइव हमेशा की तरह उन्होंने अरेंज की। जैसे कि वो दूसरी झूठी ढोंग पर मबनी लाइव्स में जाती थी, वैसी ही लाइव उन्होंने अपने चैनल पर अरेंज की। उस लाइव में सपोर्टर्स में से मरियम फ़ाहद को भी जाने का मौका मिला। मरियम फ़ाहद वहाँ क्यों गई ये वो अपने चैनल पर बता चुकी हैं, और अगर नहीं बताया तो वो बता देंगी। मरियम फ़ाहद को आई थिंक लगा कि फ़ेस टू फेस बात होने से बात क्लियर हो जाएगी, इसलिए मरियम फ़ाहद गई। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मरियम फ़ाहद क्यों गई थी। खैर, वहाँ मरियम फ़ाहद के साथ बात करने के लिए उनके पैनल में, सलमा के पैनल में, सलमा समेत 5 हेटर्स मौजूद थे। एक मरियम फ़ाहद जो है उसने तमाम सवालों के बहुत ज़बरदस्त तरीके से जवाब दिए। जहाँ ये लोग कहते रहे कि आप घुमा रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, तो वो घुमा क्या रही थी ये मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, वो घुमाना इस चीज़ को कह रहे थे कि वो चाहते थे कि हम जो पॉइंट रखें, जो सवाल रखें, मरियम उस पर आमीन कह दे और मरियम कहे बिल्कुल बिल्कुल आप सच कह रहे हैं, मरियम कन्विंस हो जाए। लेकिन ऐसे नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। आप किसी को कन्विंस करें, अगला कन्विंस ना हो और आप कहें कि आप घुमा रही हैं, तो ये चीज़ मैं कहूँ कि मरियम के हर पॉइंट को वहाँ उन 5 ने मिलकर घुमाया। मरियम ने इनसे यहाँ तक कह दिया कि ठीक है, आप मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पता नहीं आप क्यों कर रहे हैं, मुझे कन्विंस करके आपको क्या हासिल होगा, लेकिन मैं ये कहूँगी कि आपके पास अगर इतनी चीज़ें हैं कि आपको लगता है कि वो प्रूफ्स इनफ हैं, तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाते। तो वहाँ बात घुमा दी गई कि कोर्ट तो हम देख लेंगे, चले जाएंगे, आप बताएं आप कन्विंस हुई कि नहीं। यानी कि वो 5 के 5 लोग जो है वो मरियम को कन्विंस करने पर तुले हुए थे, और मुझे भी समझ नहीं आई और मरियम को भी समझ नहीं आई कि क्यों मरियम के कन्विंस करने से या हम तमाम सपोर्टर्स के कन्विंस हो जाने से सलमा को कौन सी जीत, कौन सा मेडल, कौन सी ट्रॉफ़ी मिल जाएगी। ये तो खैर वक्त आने पर पता चल जाएगा कि सलमा क्या चाहती हैं। बहुत सी चीज़ें अभी तक सलमा के ख़िलाफ़ जा रही हैं और सलमा चाहती हैं कि हम सपोर्टर्स जो हैं वो उनकी हर बात पे आमीन कह दें और हम कहें कि सलमा मज़लूम है और सलमा सच्ची है, तो ऐसे नहीं होता। अच्छा, सलमा यासीन की वहाँ पर एक चेली थी जिन्होंने कहा कि सलमा यासीन जो है वो सच्ची थी और उसने वाईटी छोड़ दी थी, लेकिन सितारा यासीन अपनी व्लॉगिंग करती रही। तो एक चीज़ मैं कहूँगी कि सलमा ने कभी भी वाईटी नहीं छोड़ी थी। हाँ, सितारा कई दिन के लिए वाईटी से हट गई थी क्योंकि सितारा डिप्रेशन में चली गई थी। सलमा ने एक दिन के लिए भी वाईटी नहीं छोड़ी। सलमा अपने जो कि सितारा के हेटर्स हैं, सलमा के सपोर्टर्स हैं, वक्ती सपोर्टर्स हैं, और सितारा के वो परमानेंट हेटर्स हैं, उनकी लाइव्स में जाती रही हैं, एंजॉय करती रही हैं, हंसी ठट्ठे करती रही हैं। अब लोगों की आंखों में धूल आप नहीं झोंक सकते। ये नहीं होता कि आप कहें कि दिन है और हम कहें कि दिन है, आप कहें कि रात है तो हम दिन को भी रात मान लें, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये आप लोगों की गलतफ़हमी है कि जो चीज़ें आप रखेंगे और सपोर्टर्स उस पर आमीन कर देंगे। अच्छा, एक और चीज़, सलमा कह रही थी अपने, अगर मैं इस लाइव का एनालिसिस करूँ, उसका पोस्टमार्टम करूँ, दोस्तों यकीन करें कि घंटों भर मुहित जो है वो रिएक्शन बन सकता है, और मैं आप लोगों का इतना टाइम लेना नहीं चाहूँगी। कुछ पॉइंट्स जो है वो मैं आज रखूँगी और कुछ जो है वो मैं अपनी लाइव में या कल रख लूँगी, क्योंकि इतने, वो कहता है ना, झूठ के तो पैर होते नहीं, तो जितने छोड़ सको। झूठ को ज़रूरत नहीं ना, स्पेस नहीं लेता, पैर होते नहीं हैं, वो हवा में उड़ता रहता है। तो बहुत सारे झूठ जो है वो सलमा छोड़ती रहती हैं। सलमा ने सबसे पहले कहा कि पासपोर्ट जो है वो फटा हुआ है। परसों अपने चैनल पर आकर उन्होंने पासपोर्ट दिखा दिया। कल अपनी लाइव में ये मोहतरमा कहती हैं कि मुझे पता चला था कि पासपोर्ट फटा हुआ है, इसलिए मैंने ये बात कही थी। तो मोहतरमा, आप बताना पसंद करेंगी कि आपको किसने ये इन्फो दी थी कि पासपोर्ट फटा हुआ है। वो बीच का बंदा आपने नहीं बताया, क्योंकि आप कह रही थी कि मेरे हस्बैंड मुझे ये कन्विंस करना चाह रहे थे, वो मुझे ये कह रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सब झूठ है, जो सितारा और मेरे लिए तुम सोच रही हो वो सब झूठ है। तो आपने ये नहीं बताया कि आपको वो पासपोर्ट फटे होने की न्यूज़ या इन्फो किसने दी थी, जो आकर आपने दुनिया के सामने ब्रेक की। क्योंकि आप तो ये कह रही हैं ना कि आपके हस्बैंड आपसे छुपाना चाह रहे थे, वो झूठ बोल रहे थे कि मैं पाकिस्तान गया ही नहीं। तो क्या आपके हस्बैंड ने कहा था मैंने अपना पासपोर्ट फाड़ा है, तो क्या आपने उस वक्त पूछा नहीं, जब आप पाकिस्तान गए ही नहीं तो आपने पासपोर्ट क्यों फाड़ा है। आपने यहाँ ये नहीं बताया कि आपको ये झूठी इन्फो आपकी अपनी बेटी ने दी थी। नहीं बताया ना। सलमा, आप भंड मारती हैं, और जब हम सपोर्टर्स आपके भंड पकड़ते हैं तो आपको बड़ी तकलीफ़ होती है। दोस्तों, ये मोहतरमा जो है इसने बहुत सी बातें अपनी गोल गोल घुमाई, बहुत सी बातों से ये फिरी।
یہ کہہ رہی تھیں کل مریم فہد سے ریلیٹڈ کہ جب وائی ٹی پر آپ آئیں تو یہ سوشل میڈیا ہے اور یہاں سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے. یہاں ہر بات جو ہے وہ پہلے سوچنی چاہیے کہ آیا جو ہے اس کی پکڑ میں تو میں نہیں آؤں گی, میں کوئی غلط چیز تو نہیں کہہ رہی. تو آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے سلمیٰ یاسین؟ آپ کیا کچھ پی کر آتی ہیں جب آپ وائی ٹی پر آتی ہیں؟ جی دوستو, اس بندی نے اپنے بہت سے بیان بدلے, بہت سی چیزیں چینج کی. کبھی اس نے سوسائڈ کیا ہوا ہوتا ہے, کبھی آ کر کہتی ہے کہ نہیں وہ میری بیٹی کو غلط فہمی ہو گئی, کبھی یہ کمنٹ کرتی ہے کہ میں پاکستان میں ہوں, پھر یہ کہتی ہے میں تو سیلون میں بزی ہوں, کبھی یہ کہتی ہے کہ پاسپورٹ پھٹ چکا ہے, اور یہ 2 مہینے بعد آ کر کہتی ہے نہیں وہ تو مجھے کسی نے الو بنایا تھا. تو آپ جب سوشل میڈیا پر آتی ہیں نا بی بی, تو اپنا ہوم ورک کر کے آیا کریں اور سوچ سمجھ کر یہاں پر پروفس رکھا کریں, جو کہ آپ نے تمام چیزیں خود ہی اپنے ڈینائی کی, تمام چیزیں. اچھا, ایک اور چیز یہ کہتی ہیں کہ سپورٹرز نے کہا کہ پاسپورٹ دکھاؤ, پاسپورٹ دکھاؤ. سپورٹرز کا شور مچا ہوا تھا کہ پاسپورٹ دکھاؤ. اب جب میں نے پاسپورٹ دکھا دیا ہے تو ان کی چیخیں نکل گئی ہیں. سپورٹرز کو یہ لگتا تھا کہ پاسپورٹ کے پیجز پھٹے ہوئے ہیں تو یہ کیا دکھائے گی. سپورٹرز کو یہ لگتا تھا کہ اس کے ہاتھ میں تو کبھی پاسپورٹ آئے گا ہی نہیں تو یہ کیا دکھائے گی. تو محترمہ, آپ کی بڑے سے سر میں آئی تھنک تھوڑا سا جو بھیجا ہے نا اس میں ہماری بات نہیں جاتی. آپ نے ہمارے ریئیکشنز نہیں دیکھے ہوں گے. سلمیٰ محترمہ, ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ نے کہا ہے پاسپورٹ پھٹا ہوا ہے تو لاؤ ہمیں دکھاؤ وہ پھٹا ہوا پاسپورٹ. جی دوستو, ہم سپورٹرز نے یہ کہا تھا کہ یہ اتنا بڑا الزام لگا رہی ہے اور پاسپورٹ پھاڑنا ایک جو ہے وہ کرائم ہے. ٹھیک ہے, ایک بہت بڑا کرائم ہے کسی دوسری کنٹری میں رہتے ہوئے اپنا جو اوریجنل پاسپورٹ ہے اس کے پیجز پھاڑنا بہت بڑا کرائم ہے, اس کی بہت بڑی سزا ہے. تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سلمیٰ کتنی ایک سچی ہے. کیا سچ میں اصغر نے اپنے پاسپورٹ کے پیجز پھاڑے ہیں؟ تو پھر لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ اصغر مجبور ہوا ہے وہ ثبوت چھپانے پر. لیکن یہاں یہ محترمہ جو ہیں جھوٹی پنڈورا جو ہے سلمیٰ خود ہی اپنے جھوٹ میں پھنس گئی. بالکل, اس نے کہا تھا پھٹا ہوا پاسپورٹ ہے. ہم سپورٹرز کی ڈیمانڈ تھی کہ لا وہ پاسپورٹ دکھا دو جو پھٹا ہوا ہے. یہ لے کر آ گئیں ٹھیک ٹھاک سالم ثبوت پاسپورٹ. مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ پاسپورٹ اصلی ہے نکلی ہے, سٹیمپس ہیں یا نہیں ہیں. سلمیٰ ہمیں وہ پھٹا ہوا پاسپورٹ دکھاؤ. جی دوستو, اس طرار عورت نے پہلے یہ کہا کہ میرے ہسبینڈ کا پاسپورٹ پھٹا ہوا ہے. پھر یہ بھی کہا کہ خودکشی کی کوشش کی گئی. اس کی دوستوں نے آ کے انسٹا پہ انفو دی لوگوں کو کہ سلمیٰ جو ہے وہ شدید کرٹیکل حالت میں, اس نے خودکشی کی کوشش کی ہے. اچھا, پھر اس نے کہا کہ میں پاکستان میں ہوں. اس نے کہا کہ میرے پاس بہت اس قسم کی ویڈیوز ہیں جو دکھانے کے قابل نہیں ہیں. یعنی کہ یہ اس چیز کو خود ہی اتنا ہونک بنا رہی تھی, اتنا سیریس بنا رہی تھی, ایک جیسے بندہ کہے کہ واقعی کوئی چیز ہو گئی ہے. اس نے سب کچھ صرف اس لیے کیا کہ ایک سچویشن کریٹ ہو. یہ محترمہ ایک دن سوئی ہوئی اٹھی ہیں. انہوں نے شاید جو ہے وہ فاسٹ فوڈ کچھ زیادہ ہی کھا لیا تھا جو ان کے بھیجے کو چڑھ گیا. انہیں ایک گھناؤنا سپنا دکھا اور سپنے میں انہوں نے اپنے ہسبینڈ اور اپنی بہن کو کچھ اور ہی کرتے دیکھ لیا اور یہ اٹھ کر چلانے لگی. جی دوستو, حقیقت یہی ہے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں, کیونکہ ان کے سارے پروفس اسی طرف اشارہ کرتے ہیں. انہوں نے اتنی لمبی چھوڑیاں ماری کہ میرے ہسبینڈ نے پاسپورٹ پھاڑ دیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن کوئی بھی ایک چیز یہ ثابت کرنے میں ناکام ہوئی. اسے پتہ تھا یہ انلیگل چیزیں ہیں. اتنے بڑے شوشے جو ہیں میں لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے ہی اٹھا سکتی ہوں, ثابت نہیں کر سکتی. اسے پتہ تھا سعودیہ میں سوسائڈ کی اگر کوشش کی گئی ہے تو مجھے اس کی کڑی سزا ملے گی. اس نے آ کر یہاں کہا کوئی سوسائڈ نہیں تھی, میری بیٹی کو غلط فہمی ہوئی. تمہاری بیٹی بھی لوگوں کو انفو دیتی ہے. واو, کیونکہ تم نے کہا کہ تمہاری طبیعت خراب تھی, تمہاری بیٹی کو غلط فہمی ہوئی, اور تمہارے ان چیلوں نے آ کر کہا کہ سلمیٰ نے سوسائڈ کیا تو تمہاری بیٹی نے ہی انفو دی, اور تمہاری اس بیٹی نے ہی تمہیں انفو دی ہوگی کہ پاسپورٹ پھٹا ہوا ہے. نہیں, یہ سب کچھ تم کریٹ کر کے لائی تھیں. شرم کرو. ایک دور تھا, ایک ٹائم تھا جب میں کہتی تھی کہ سلمیٰ کوئی اور چیز ہے, سلمیٰ کی روح کوئی اور ہے, سلمیٰ بہت مختلف ہے سب سے. سلمیٰ اللہ کی پاک زمین پر رہتی ہے, اس لیے وہ کچھ اور روح کی مالک ہے. لیکن نہیں, میں غلط ثابت ہوئی. لیکن آج میں خوشی سے کہتی ہوں سلمیٰ کہ شکر ہے کہ میں تمہارے سپورٹرز کی باتوں میں نہیں آئی اور تم جیسی جھوٹی عورت کو میں نے سپورٹ نہیں کیا, ورنہ شاید ابھی تمہارے کولیبس میں تم میرے ہی ہاتھوں عزت افزائی لے رہی ہوتی کہ سلمیٰ تم اپنی ہر چیز میں جھوٹی ثابت ہوئی ہو. اسی لیے تو دوستو ایک قانون کا سہارا نہیں لیتی. میری کل کی ویڈیو جس نے نہیں واچ کی فل واچ کیجیے گا, میں نے اس میں تمام اینگلز کی بات کی ہے, قانون کی, شریعت کی, سب کی. سلمیٰ کو اب 2 مہینے بعد پتہ چلا ہے کہ وہ ہر لحاظ سے
ہر جگہ پہ فیل ہے، شریعت کے آگے بھی اور قانون کے آگے بھی وہ فیل ہے۔ وہ کوئی بھی ایسی چیز پرووائڈ نہیں کر سکی جو اس کے ان گندے اشاروں کو سچ ثابت کر دے اور مان لیا جائے کہ وہ سچی ہے۔ سلمیٰ یاسین صرف اور صرف کل کی اپنی لائیو میں ایک ہی زور رکھے ہوئے تھی، ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہوا تھا سلمیٰ نے اور اس کے چیلوں نے کہ مریم فہد جو ہے وہ سلمیٰ یاسین کو کی سپورٹ میں آ جائے۔ انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ سلمیٰ اگر میں آپ کو پروفز دوں اور وہ پروفز جو ہیں آپ کو لگے کہ وہ 70% اس میں ستارہ انوالو ہے اور 30% میرے ہسبینڈ کی غلطی ہے، 70% ستارہ نے گناہ کیا ہے اور 30% میرے ہسبینڈ کی غلطی ہے، تو کیا آپ میرے حق میں ویڈیو بنائیں گی؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ بندی اڑی چوٹی کا زور صرف اس لیے لگا رہی ہے کہ مریم فہد جو ہے وہ سلمیٰ کے حق میں ویڈیو بنائے، تو سلمیٰ یاسین سوری یو آر لیٹ، اور اچھا ہوا کہ تم لیٹ ہوئیں، تمہاری اصلیت تو کم سے کم ہم سپورٹرز کے سامنے آئی، ہم نے تمہارا گھناؤنا چہرہ تو دیکھا۔ ویسے ایسے الفاظ میں تمہارے لیے استعمال کرنا نہیں چاہ رہی تھی، میں سوچتی تھی کہ یہ پریگننٹ ہے، اس کا تھوڑا لحاظ کر لیں، اس کے بچے پہ کوئی برا اثر نہ پڑے، اس کے ذہن پہ کوئی برا اثر نہ پڑے، لیکن تم ڈھیٹ عورت ہو، انتہائی پرلے درجے کی ڈھیٹ عورت، انتہائی پرلے درجے کی ڈھیٹ۔ تم صرف اپنی ذاتی انا کے لیے اپنے بچوں کو اور اپنے ہونے والے بچے کو برباد کر رہی ہو۔ دوستو یہ 70-30 کا مارجن کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ کسی گناہ جس میں 2 بندوں کے شامل ہونے کا یقین دلایا جا رہا ہو، مسلسل 2 ماہ سے یقین دلایا جا رہا ہو، اینڈ میں آ کر یہ کہا جائے کہ اس میں ایک بندہ جو ہے جو دوسری پارٹی کا ہے وہ 70% گنہگار ہے اور جو ہماری پارٹی کا ہے وہ 30% گنہگار ہے، تو اب میں عورت ہوں اور مجھے یہ باتیں کہنا اچھی نہیں لگ رہی، ورنہ میں ادھر بہت کرارا جواب دے سکتی ہوں سلمیٰ یاسین کو، لیکن میں یہی چاہوں گی کہ میں اپنے جو ہے نا لیول سے نیچے گر کر بات نہ کروں، ورنہ سلمیٰ یاسین کو جواب دینے کے لیے بہت نیچے اتر کر نیچے گر کر جواب دینا پڑے گا۔ سلمیٰ یاسین یہ 30-70 کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ یہ کون سا 30-70 کھیلتے ہوتے ہیں؟ آپ بہتر بتا سکتی ہیں کہ یہ 30-70 کیا تھا کہ 70% یہ ثابت ہو جائے کہ ستارہ گنہگار ہے اور 30% آپ کے ہسبینڈ کی غلطی ہے۔ آپ اپنے ہسبینڈ کو گود میں بٹھا لیں، آپ اس کو ڈیزرو کرتی ہیں۔ آپ نے کل کیا کہا کہ ستارہ کے لیے یہ سزا کافی ہے کہ اسے ساجد جیسا شوہر ملا، تو میری جان آپ آئینے کے سامنے کھڑی ہوں، آپ نے جو اپنے ہسبینڈ کی مٹی پلید کی ہے، آپ نے جو اپنے ہسبینڈ کی ریئلٹی لوگوں کے سامنے رکھی ہے کہ وہ ایک بدکار، زانی، منہ کالا کرنے والا شخص ہے، تو آپ کیا کہیں گی؟ آپ اسی کو ڈیزرو کرتی ہیں نا، اسی کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ خود آپ نے یہ چیزیں بتائیں، ایک چاقو لے کر آپ کے پیچھے بھاگنے والا ہسبینڈ جس نے آپ کو بنا دوپٹے کے، بنا عبایا کے، بنا جوتوں کے گھر سے بھاگنے پر مجبور کر دیا، آپ کی بھی سزا ہے کہ آپ اصغر جیسے ہسبینڈ کے ساتھ زندگی بتائیں۔ یہاں یہ کہہ دینا کہ ستارہ سزا میں ہے کافی نہیں ہوگا دوستو، یہاں یہ بھی کہنا چاہیے کہ سلمیٰ اس سے بڑی سزا میں ہے۔ ستارہ کے ہسبینڈ نے کیا کیا؟ ستارہ کے ہسبینڈ کا اپنی پرانی منگیتر کے اوپر، یا چلو نہ مانے کہ پرانی ہے، ایک دوسری عورت کے اوپر دل آ گیا۔ اس نے کیا کیا؟ جا کر نکاح کر لیا، بھلے سے بیوی سے چھپ کر کیا۔ شریعت میں میرا خیال ہے بھی چیز جائز ہے، یہاں قانون بھی پاس ہو چکا پاکستان میں کافی پہلے کہ پہلی بیوی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ جو انہوں نے ڈھونگ لگایا ہوا تھا نا کہ ستارہ کی اجازت سے ہوا ہے، یہ ہے وہ، تو اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بل کب کا پاس ہوا آج آئی تھنک 1 سال سے زیادہ ہو گیا اس چیز کو، 1.5 سال ہو گیا کہ پاکستان میں دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پرانا لاء تھا، ٹھیک ہے، اب یہ لاء نہیں ہے۔ یہاں پر یہ عورتیں صرف اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں اور یہاں آ کر چلاتی ہیں کہ نہیں پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی، جبکہ اس لاء کو پاس ہوئے 1.5-2 سال ہو چکے ہیں۔ تو یہاں میں ایک چیز کہوں گی کہ اس کے شوہر نے تو نکاح کیا، دوسری شادی کی، اور بقول تمہارے میاں نے منہ کالا کیا، تمہیں چیٹ کیا۔ کتنا عرصہ سوچتی رہو گی؟ جب تمہارا ہسبینڈ لیٹ ہوگا، کہیں جائے گا، 1-2 دن گھر پہ نہیں آئے گا، تو تم یہی سوچو گی نا کہ پتہ نہیں کہاں کس کے ساتھ منہ کالا کرتا ہوگا۔ اپنی سزا کے بارے میں کیا خیال ہے سلمیٰ تمہارا؟ اب تمہیں یہ برا لگتا ہے کہ سپورٹرز آ کر بخیے ادھیڑتے ہیں، تو تم اگر اپنا یہ بڑا سا منہ بند رکھ لیتی نا،
کم سے کم اپنی جو لاسٹ ویڈیو تم بولتی ہو نا وہ لاسٹ نہیں ہوتی. اسی سے پتہ لگ جاتا ہے کہ تم کتنی ذہنی مریض ہو. تم کہتی ہو کہ میں جب بولوں کہ سٹارٹ لوگ بولنا شروع کر دیں, میں جب بولوں کہ کلوز تو لوگ خاموش ہو جائیں, میں کہوں سٹاپ سب چپ ہو جائیں. ایسے نہیں ہوتا سلمیٰ یاسین. آپ صرف اپنی ذات کی جو ہے وہ قسم کھا سکتے ہیں, آپ صرف اپنی ذات کی بات کر سکتے ہیں کہ میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کروں گا. آپ لوگوں کے منہ نہیں بند کروا سکتے. جب تک آپ کی اپنی چین 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 چلے گی نا, آپ جب تک اپنی گھٹیا چیزیں لا کر لوگوں کے آگے رکھیں گی نا, تو لوگ تو بولیں گے, لوگ تو بات کریں گے. آپ ہی کے سپورٹرز کہتے ہیں نا کہ آپ میڈیا پرسن ہو, آپ کے اوپر تو انگلیاں اٹھیں گی. اور ہاں ایک اور چیز, کل یہ مریم فہد کو کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کے بارے میں تم نے بات کی, اور میری بیٹی یہ اور میری بیٹی وہ. محترمہ سلمیٰ یاسین صاحبہ, آپ نے اپنی بیٹی کا تذکرہ خود شروع کیا تھا. جب آپ نے آ کر لوگوں کو یہ گھٹیا انفو دینا شروع کی تھی نا, تو آپ نے ہر بات میں کہا تھا تمنا نے یوں کیا اور تمنا نے وہ کیا. تمنا نے لوگوں کو بتا دیا کہ میں نے سوسائڈ کی. تمنا ڈر گئی تھی, تمنا گھبرا گئی تھی, تمنا نے رابطہ کیا ہوگا, تمنا کی بات ہوئی ہوگی. آپ نے اپنی بیٹیوں کو اس گند میں خود گھسیٹا. مریم فہد کے منہ سے میں نے کبھی نہیں سنا کہ اس نے کسی کے بچوں کے لیے بھی کوئی غلط بات کی ہو. ہاں یہ ضرور اس نے کہا تھا کہ آپ اپنے بچوں کا فیوچر خراب کر رہی ہیں, جو کہ میں نے بھی بارہا کہا, اور اب آپ خود کر رہی ہیں. آپ نے کل کی لائیو میں بھی اپنی بیٹیوں کو خود ڈسکس کیا, اور آپ نہیں روک سکتی کسی کو بھی, کیونکہ آپ اس گند میں خود لائیں اپنے بچوں کو. ٹھیک ہے, آپ خود لے کر آئیں اپنے بچوں کو اس گند میں. آپ کچھ بھی کہہ لیں, کچھ بھی کر لیں, ستارہ نے جو آپ کی بیٹی کے ساتھ نیکی کی ہے نا, 8 سال کی عمر سے ایک بچی 16-17 سال کی عمر تک کسی کے پاس پلتی ہے, وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. ایک دن کا قرض آپ نہیں جھکا سکتی اگلی کی محنت کا, محبت کا. کل ستارہ یاسین دوستو مریم فہد کی لائیو میں رو پڑی تھی اس بات کو یاد کرتے ہوئے کہ میرے بچے چھوٹے تھے اور 8 سال کی تھی یہ تمنا. اس کو سلمیٰ نے میرے پاس بھیجا تھا, اور میں نے اس کا اسکول ایڈمیشن کروایا تھا, اور مجھے صبح اس کے لیے اٹھنا پڑتا تھا. اور واقعی اس وقت ستارہ کی ایج کیا ہوئی ہوگی آج سے 8 سال پہلے, تو وہ کہتی ہے کہ میں جو ہے رو رو کے صبح اٹھتی تھی, مجھ سے اٹھا نہیں جاتا تھا. لیکن پھر میں اس بچی کا منہ دیکھتی تھی تو میں کہتی تھی کہ نہیں, یہ میرے پاس آئی ہے, اس کی ماں نے بھیجا ہے, اس کی تعلیم ضروری ہے, تو مجھے اٹھنا پڑے گا. وہ اٹھ کر اس کو ناشتہ بنا کر دے کر اسکول کے لیے بھیجتی تھی. کوئی نہیں کرتا, کوئی بھی نہیں کرتا. اور ستارہ کے اوپر کوئی نوٹ نہیں برس رہے تھے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر کوئی نوٹوں کی بارش نہیں ہو رہی تھی کہ وہ بہت آسائش والی زندگی میں تھی. وہ اپنی زندگی بھی بڑی مشکل سے گزار رہی تھی, سب جانتے ہیں. آج آپ لوگ مذاق اڑا لیں اس کی زندگی کا, لیکن پھر بھی یہ میں یہی کہوں گی کہ یہ آپ لوگوں کی اصلیت ہے. کل وہاں بیٹھی ایک نوٹنکی نوسر باز عورت جو ہے سلمیٰ کی چیلی, سلمیٰ کی لائیو میں, وہ کہتی ہے کہ مریم فہد جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ پروفز دیکھ کر بھی, سلمیٰ سے ملاقات کے بعد بھی پروفز دیکھ کر بھی ستارہ کے خلاف بات نہیں کرے گی, کیونکہ اس کا جو دال دلیا ہے وہ اس چینل سے چل رہا ہے. دال روٹی کہا اس نے کہ اس کا دال روٹی اس چینل سے چل رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بازو میں بیٹھے جو ہیں اعظم ساگر, انہوں نے اپنے اسی چینل سے جس سے وہ ستارہ کی سپورٹ کرتے تھے, جب اسی چینل سے اس نے سلمیٰ کی سپورٹ سٹارٹ کی ہے, تو کتنے میں کہوں گی تقریباً کوئی 20,000 سے زیادہ ان کے سپورٹرز بڑھے. 20,000 سے 25,000 شاید, اب میں نے کافی عرصہ ہو گیا ان کے سپورٹرز کہہ رہی, سبسکرائبرز نہیں دیکھے. اتنے سبسکرائبرز اسے جو ہے وہ ستارہ کے خلاف جانے میں بھی ملے. ٹھیک ہے, تو یہ کہنا کہ کوئی اپنی روزی روٹی کے لیے کر رہا ہے, یہ بالکل غلط ہے. ہاں آپ لوگ کرتے ہیں, آپ کے ساتھ جتنے جڑے ہوئے ہیں جو اس ٹاپک کو ختم نہیں ہونے دے رہے, جو سلمیٰ کا استعمال کر رہے ہیں, وہ روزی روٹی کے لیے ہی کرتے ہیں یہ سب کچھ. اور رہی بات مریم فہد کی دال روٹی کی, تو میرا خیال ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ وہ سلمیٰ سے بہت بہتر لائف گزار رہی ہیں, بہت اچھی اور اسٹیبلش لائف گزار رہی ہیں. اس چینل کے علاوہ بھی ان کے ہسبینڈ نے ان کے لیے بہت کچھ اپنی لائف میں کیا ہے, وہ کر رہے ہیں, وہ بہت اچھی جاب کے اوپر ہیں, ایک لگزوریس لائف دی ہوئی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے, انہوں نے ایک لگزوریس لائف اپنی بیوی کو دی ہوئی ہے, اپنے بچوں کو دی ہوئی ہے, اسی سعودیہ میں رہتے ہوئے جہاں سلمیٰ یاسین جو ہیں وہ اپنے بچوں کی سکولنگ نہیں کروا سکتی, وہیں مریم فہد کے بچوں کی سکولنگ ہو رہی ہے.
اسی سعودیہ میں رہتے ہوئے جہاں سلمیٰ یاسین ایک میڈ افورڈ نہیں کر سکتی، مریم فہد کے پاس میڈ بھی ہے۔ اسی سعودیہ میں رہتے ہوئے سلمیٰ یاسین کے مریم فہد کے پاس جو گاڑی ہے وہ سلمیٰ کی گاڑی سے بڑی ہے۔ اب یہاں یہ کوئی نہ کہے کہ جاذب جو ہے وہ مریم فہد کے نوٹ گن رہی ہیں اور یہ اور وہ، میں صرف اس بندی کو یہ یاد دلا رہی ہوں کہ دال روٹی کے لالے کس کو پڑے تھے۔ جی دوستو، دال روٹی کے لالے پڑے ہوئے تھے اس سلمیٰ کو، اور یہ ستارہ سے ناراض ہوئی کس بات پر کہ یہ اس کو انسسٹ کرتی رہی کہ میرے چینل کو اپنی کمیونٹی پہ لگاؤ اور مجھے روز روز شاؤٹ آؤٹ دو، مجھے ڈسکس کیا کرو اپنی بلاگنگ کے اندر، اپنی ویڈیوز کے اندر میرا تذکرہ کیا کرو، جو کہ ستارہ یاسین نے کہا کہ باقی رشتہ داروں کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ اگر میں تمہیں ہی ڈسکس کرتی رہوں گی، تمہارے تذکرے کرتی رہوں گی، تو باقیوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی اور باقی بھی مجھ سے ناراض ہونا اور کٹنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ صرف بہن کے لیے کرتی ہے، تو میں اپنے چینل پر کسی کو سپورٹ نہیں کروں گی تاکہ کوئی بھی مجھ سے ناراض نہ ہو۔ اب بہت سے لوگ یہاں کہتے ہیں کہ ستارہ یاسین جو ہیں وہ اپنے سپورٹرز کو وہ نہیں کرتی ہیں، شاؤٹ آؤٹ نہیں دیتی ہیں۔ شاؤٹ آؤٹ دیتی ہیں، انہوں نے ہمیشہ کہا آپ سب کی سپورٹ کا شکریہ، جو لوگ میرے لیے ویڈیوز بناتے ہیں، جو لوگ میرے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، جو 1 سال سے میرے ساتھ ہیں، جو میرے دکھ میں مجھ سے پہلے میرے دشمنوں کو جواب دیتے ہیں۔ ایسی بہت سی باتیں انہوں نے بہت سی اپنی ویڈیوز میں کہیں۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ وہ ایک ایک کا نام لیں تو آپ کو پتہ ہے یہاں ہزاروں لوگ ستارہ کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ستارہ کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ اگر میں کسی 1-2 کا نام بھی بھول گئی تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ ان کے کہنے کا یہی مطلب ہے کہ میں کسی کو ناراض نہیں کر سکتی، میں کسی ایک کا نام نہیں لے سکتی۔ ہم جو ہیں ہم زیادہ سے زیادہ 10-15 سپورٹرز کو جانتے ہیں، وہ 10-15 سپورٹرز ہمارے علاوہ 10-15 کو جانتے ہوں گے، لیکن سب کے لیے ہزاروں کی تعداد میں نام لے کر بات کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے میں سمجھتی ہوں ستارہ یاسین کی اس مجبوری کو، لیکن سلمیٰ یاسین کو دال روٹی کے لالے تھے دوستو، اس لیے انہوں نے بلیک میلنگ کی ستارہ یاسین کو، یہ ساری ان کی بلیک میلنگ تھی۔ اور میرا مریم فہد کو مشورہ ہے، جیسے کل جو ہے سلمیٰ کے چیلے کہہ رہے تھے کہ مریم آپ جائیں اور آپ سلمیٰ کے پاس ملیں اور پروفس دیکھیں، تو میں مریم فہد سے یہی کہوں گی کہ مریم آپ کو اپنا قیمتی ٹائم اس ذہنی مریض عورت کے اوپر ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ آپ کو کبھی کنونس نہیں کر پائے گی۔ اس کے بعد جو چیزیں تھیں وہ ٹوٹلی یہی تھیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ یہ جو کہہ رہی ہے کہ اس نے یہ چیٹ بھی کی ہے میرے شوہر کو کہ تم آ جاؤ اور سلمیٰ سے پہلے تم آ جاؤ، تو تم لا کر دکھا دو، وہ ساری چیٹس دکھاؤ، لیکن پھر بھی ہم یہی کہیں گے کہ سلمیٰ کورٹ چلی جاؤ، ہماری جان چھوڑ دو۔ لیکن وہ ذہنی مریض ہے دوستو، وہ بولتی رہے گی تو ہمیں تو موقع ملے گا، ہم تو بولیں گے۔ تو دوستو مریم فہد کی سٹیمپس لگوا کر یا سپورٹر کی سٹیمپس لگوا کر شاید سلمیٰ یاسین کسی سکون کو تلاش کر رہی ہیں، جو کہ ان کی بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ انہوں نے کل پورے طریقے سے کوشش کی مریم کو کنونس کرنے کی، لیکن جہاں جھوٹ نظر آ جائے بھلے سے اس کے پیر نہ ہو، اڑتا ہوا جھوٹ ہی صحیح، وہاں ہمیں کنونس کرنا آسان نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ لائک ضرور کر کے جائیے گا، آپ کے لائک سے بڑا حوصلہ ملتا ہے۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں عورتوں سے رکھے ہمیں اور ہمارے چینلز اور فیملیز کو محفوظ۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔